बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम सुनने और देखने वालों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मैं डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक और मैं इस वक्त यहाँ के एक इलाका है, कोस्तान का जो एरिया है उसमें दबीर एक गांव है, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। और मेरे पीछे आपको डॉक्टर्स की एक टीम नज़र आ रही होगी यकीनन। तो ये डॉक्टर्स जो टीम है, ये इधर फ्लड के सिलसिले में जो तबाहकारी हुई थी उसके लिए मेडिकल कैंप, और ये मेडिकल कैंप फ्री जो है ना लगाया गया। और इन डॉक्टर साहबान से और जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने वाली जो टीम है उस हवाले से भी बात करेंगे, और जो हमारे डॉक्टर साहबान हैं उनसे भी बात करेंगे। इनको सफ़र में आते जाते क्या प्रॉब्लम्स का इनको सेव करना पड़ा, उनको सामना करना पड़ा है, क्या क्या तकलीफ़ इन्होंने फ़ेस की हैं, और इसके अलावा यहाँ की जो ज़िंदगी है इसके हवाले से इनसे बात करेंगे कि किस तरह के ये मामला देख रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जी आपका शुक्रिया। पहले नंबर पे ये बताएं कि आप इतनी दूर से गुजरात से आए हैं, ये काफ़ी तकरीबन मेरे ख्याल में 10-15 घंटे का सफ़र है, तो कैसे ये ख्याल आया? ये तो सबसे पहले हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें ये तौफीक बख्शी है कि हम इतने दूर दराज इलाकों में अपने बहन भाइयों की खिदमत के लिए तशरीफ़ लाए हैं। तो ये जब सैलाब की तबाहकारी हुई हैं तभी से ही रिजवान भाई के साथ हम राब्ता में थे। तो प्लान बन रहा था, क्योंकि हमारे तोसा शरीफ में 4 कैंप थे, उसके बाद फिर ये बारी तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा वादा था आज वादा वफा हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन का हमने फ्री मेडिकल कैंप किया है, जिसमें तकरीबन 4000 के करीब हमने लोगों को रिकवर किया है, मेडिसिन दी है। और मेडिसिन भी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी दी है कि कम अज़ कम इनका एक महीना जो है ना गुजर जाएगा, आसानी से गुजर जाएगा। तो इस मेडिकल कैंप को ऑर्गेनाइज़ करने में जो सपोर्ट है, माली मावनत की है और सोशल तौर पर भी सपोर्ट करते हैं, ये उनके ज़रा जिक्र करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। जी जी, ये अल हिम्मत फाउंडेशन का हम शुक्रिया अदा करते हैं, ख़ास तौर पे डॉक्टर तारक सलीम साहब जो जनूबी पंजाब के सदर हैं जमात इस्लामी के, और अंसर महमूद दूल साहब एडवोकेट जो अमीर गुजरात ज़िला गुजरात हैं। हम उनका दिल के अहता गहराइयों से जो है ना शुक्रिया अदा करते हैं, बल्कि हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम उनका कैसे शुक्रिया अदा करेंगे। उन्होंने हमें आने से वहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से वापसी का जितना भी हमारे जो मुश्किलात हैं सफरी या माली या जो भी है, हर हवाले से हमें तावन जो है उन्होंने किया है। हम शुक्रिया अदा करते हैं, शायद हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम उनका शुक्रिया कैसे अदा करें। अच्छा, अल खिदमत फाउंडेशन ने आपको मुकम्मल तौर पर पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी दी है और मेडिसिन भी जो है ना वो आपको दी हैं? जी जी बिल्कुल, ये अल हिम्मत फाउंडेशन ने हमें मुकम्मल तौर पे ना सपोर्ट किया हर तरह से। जी बिल्कुल सही हो गया। और इस तरह ये जो इलाका है, इस तरह की आपकी रसाई किस तरह हुई है, कैसे आपने इस जगह को लोकेट किया है, और किस तरह आपको पता चला कि यहाँ पे मेडिकल कैंप की और फर्स्ट एड की जो ज़रूरत है? मेडिकल कैंप्स हम पूरे पाकिस्तान में 2015 से लगा रहे हैं और 75+ कैंप कर चुके हैं। और 1.5 साल पहले इन इलाकों में हम ऑलरेडी कैंप कर चुके हैं, और जहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनसे हम काफ़ी अरसे से रब्ते में हैं। और कैंप वैसे ही हमने करना था, पिछले साल हम करके गए हैं, पर ये जो सैलाब की तबाहकारी हुई हैं फिर खसूसी बुलावा था कि अब ज़रूरत है, तो उसको ज़रूरत को पूरा करने की ये कोशिश थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये कोशिश जो है ना वादा वफा हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने अपनी बात में रज़वान भाई का जिक्र किया है, तो इनके वाले से इनकी कोऑर्डिनेशन के बारे में कुछ बताएं। जी जी, रिजवान भाई से मेरा तकरीबन पिछले 2 साल से रब्ता है, और ये माशाल्लाह यहाँ के कह लें कि अमीर हैं इस पूरे जो एरिया है दोपहर, ये छोटा इलाका नहीं है, हज़ारों की तादाद है और काफ़ी छोटे छोटे इधर गांव बने हुए हैं। ठीक है। और दूसरा ये है कि साथ साथ जो तबाहकारियाँ हुई हैं दोपहर की, ये रिजवान भाई हमें बताते रहे हैं, और हमें तकरीबन कोस्तान के इलाके से 500 से 600 ख़ानदानों की लिस्ट मिली है, वो मैंने पेश की है डॉक्टर सलीम साहब को और अंसर महमूद दूल साहब जो हमारे गुजरात के अमीर हैं। और इंशाल्लाह जल्द ही जो इधर के जो माली मामलत के हवाले से या बिस्तर कंबल या दूसरे जो मामलात हैं उस हवाले से भी जो है ना वो वादा है कि कोशिश है कि वो हम पहुँचाएँ बहन भाइयों को। कि अभी ये इलाका ऐसा है कि इधर बर्फ़बारी भी स्टार्ट होने वाली है, और सैलाब की वजह से 80% जो इलाका है वो तबाह हो चुका है। और रिजवान भाई ने हमें बड़ा ज़बरदस्त कोऑर्डिनेट किया है
کہہ لیں کہ اتنے دور دراز علاقے میں یعنی کہ 15 گھنٹے کا سفر ہے، اس میں 3 سے 4 گھنٹے پیدل سفر، سڑک نہیں ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اور یہ ٹاپ پہ جو ہے نا ایک یہ دوبیر ڈیم ہے، اور میرے خیال میں یہی حصہ جو ہے نا مضبوطی ہونے کی وجہ سے کچھ حصہ اس کا نیچے سے تباہی کا شکار ہوا ہے. اور ادھر ہم نے کیمپ کیا، یہ سینٹرل ہے، ادھر تقریباً جو آگے 3-4 گھنٹے کا رستہ ہے یا پیچھے، وہ سارے ادھر کور اپ ہو گئے ہیں الحمدللہ. اچھا رضوان بھائی، آپ بتائیں ادھر آپ کی کیا مصروفیات ہیں اور آپ نے کس طرح ڈاکٹر صاحب سے رسائی حاصل کی؟ جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا. دراصل ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میرا کوئی تعلق 2-3 سال پرانا ہے. ہم واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا کے دیگر پلیٹ فارم کے ذریعے سے جڑے ہوئے تھے، تو میں وقتاً فوقتاً ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رابطہ کرتا رہتا تھا. جیسے ہی یہ سیلاب آئی تو میں نے یہ ڈاکٹر صاحب کے گوش گزار کی تھی یہ بات. تو ڈاکٹر صاحب تبھی آنا چاہتے تھے، لیکن میں نے ڈاکٹر صاحب کو یہ بتایا کہ اگر آپ آئیں گے تو وہ اس میں سے جو مستحقین ہیں، جو سیلاب زدگان ہیں، وہ مستفید نہیں ہو سکتے ہیں. اور کہیں کیکیج پہ یہ میڈیکل کیمپ لگایا جائے گا تو اس سے مطلب جتنے مستحقین ہیں وہ مستفید نہیں ہو سکتے ہیں. اور دوسری بات، جہاں تک آپ نے میرے مصروفیت کے بارے میں پوچھا ہے، تو میں اس علاقے کا باسی ہوں اور پروفیشنلی ایک ٹیچر ہوں. اس کے علاوہ الخدمت فاؤنڈیشن کا تحصیل کا ذمہ دار ہوں، اور دوبیر کا یہ جماعت اسلامی دوبیر کا امیر ہوں. اور اس طرح چھوٹے موٹے بس اپنی وسعت کے مطابق سوشل کاموں میں مصروف رہتا ہوں. جی بہت شکریہ رضوان بھائی. اچھا، یہاں کی زندگی، میں نے خود، چونکہ میں بھی میڈیکل کے شعبے سے تعلق رکھتا ہوں اور میں نے بھی اس کیمپ میں حصہ لیا ہے، تو یہاں کی زندگی جو ہے نا عام نارمل پنجاب یا میدانی علاقوں کے سے کافی یہ نا ڈیفیکلٹ نظر آ رہی ہے. تو یہ کس طرح آپ مینج کرتے ہیں؟ اب سیلاب کاری کے بعد یہ جو نقصانات ہوئے ہیں تو کس طرح آپ مینج کرتے ہیں؟ آنے جانے میں کافی پرابلم ہے. سڑک جو ہے ہم نے خود آنے میں ہمیں تقریباً 3 سے 4 گھنٹے پیدل ہم نے سفر کیا ہے. تو کس طرح یہ زندگی گزری ہے؟ بس اللہ تعالیٰ نے مثلاً جو ہمیں مشکلات ہیں، ان مشکلات کو سہنے کی ہمیں یہ قوت عطا کی ہے. ہم اس پہاڑی علاقوں کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، اور ہمیں بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہیں. بہت مشکلات ہوتی ہیں. پہلے تو 8-10-15 گھنٹے کا راستہ تھا پیدل، پرخطر راستہ، اوپر سے پتھر آنے کا بھی خطرہ تھا. وقتاً فوقتاً بارشیں بھی ہوتی ہے، اس سے یہ جو سیلاب زدہ علاقے ہیں یہ مزید خرابی کی طرف جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بال بچوں کے پرورش کے لیے باہر سے کچھ سامان لے کر بھی آنا ہوتا ہے. تو اگر مشقت پہ لائیں 5-6-7 ہزار اس کا وہ مشقت لگتی ہے بوری پہ، اور اگر خود لائیں تو بہت مشکلات ہوتی ہے. لیکن بس اللہ تعالیٰ کا وہی بات ہے کہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہم خوش ہیں اپنی ہر حالت پہ الحمدللہ. جی میں نے بالکل دیکھا ہے کہ یہاں سے تقریباً اپنی کمر پہ، کندھوں پہ اٹھا کے سامان، جو خوردنی سامان ہے ضرورت زندگی کا، میں نے دیکھا ہے خود اس چیز کا میں شاہد ہوں کہ کافی مشکلات کا سامنا ہے ادھر. رستے بھی کافی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. چھوٹے بچے ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، سب کو جو ہے نا وہ خود اپنی مدد آپ کے تحت یہ سارا نظام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو حکومت وقت سے کیا آپ مطالبہ کرتے ہیں؟ بس ہم حکومتی وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک مضبوط روڈ، تقریباً جو نالہ ہے، نالے سے کوئی 200-300 فٹ بلندی پہ بنایا جائے، اور تاکہ ایک حد تک ہم بحال رہیں. اگر پھر بھی یہ سیلاب آئیں اور ہمارے راستے بحال ہوئے تو ہمیں کوئی مشکلات نہیں ہوتی ہے. لیکن آپ یقین مانیں کہ جب سیلاب آئی اس کے بعد یہ راستے جو نالے پہ راستے تھی، یہ راستے بھی نہیں تھے، تو ہمیں یہ پہاڑوں کو سر کرنا ہوتا تھا اور ایک دوسرے مریضوں کو اٹھا کر لینا. یقیناً ہمارے اس سیلاب کے بعد ہمارے حائزے کے ذریعے سے ہمارے تقریباً 20 مریض شہید ہو چکے ہیں، اور بہت سارے تعمر کے مطلب مریض بن گئے ہیں. تو بس ہم یہ واحد مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے جو پکا سڑک ہے اس کو تعمیر کیا جائے، تاکہ ہماری یہ محرومی اور ہماری یہ مشکلات کے حد تک کم ہو سکیں. جی رضوان بھائی، یہ تو کافی آپ نے تفصیلی بات کی ہے، لیکن جو ہیلتھ کے شعبے سے متعلق جو بنیادی ضرورت زندگی میں نہیں دیکھ رہا ادھر. کوئی یہاں پہ مرکزی کوئی سینٹر نہیں ہے، کوئی دیہی سینٹر نہیں ہے. اس حوالے سے کیا آپ؟ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ادھر دیہی سینٹرز کہیں بنے ہوئے ہیں تو وہ بنتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں میں ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ پیسے ضائع ہو جاتے ہیں، وہ بہہ جاتے ہیں. اس وجہ سے جو وہاں کے جو ملازمین ہوتے ہیں، وہاں جو ڈاکٹر ٹیکنیشینز وغیرہ ہوتے ہیں،
پھر ان کو یہ ڈیوٹی کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں فری جو میڈیسنز ہے جو حکومت نے مہیا کرنا ہے وہ پراپرلی یہاں تک نہیں پہنچتے ہیں. اگر پہنچتے بھی ہیں تو دونوں مطلب جگہوں سے یہ لاپرواہی برتی جا رہی ہے اور اس وجہ سے یہ پراپرلی یہاں نہیں پہنچتی ہیں. اور اس وجہ سے اور یہاں کے لوگ بہت غریب ہیں, روزگار کے لیے مواقع نہ ہونے کے برابر ہیں. تو اس وجہ سے اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ اگر غریب ہو اور اس کے پاس یہ ادویات لانے کے پیسے نہ ہوں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یا اس کا وہ مریض مر جاتا ہے یا تاحیات وہ معذور اور کوئی دوسرا کوئی موذی مرض کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں کے جو صحت کے شعبے کے جو مرکز ہیں وہ ان کا کردار نہ ہونے کے برابر ہیں. اور میں اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ یہ بہت مشکلات ہیں. جی بالکل, یہ بہت تکلیف والا معاملہ ہے. ایک زندگی کو سروائیو کرنا بہت مشکل ہے. جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے اس کو اگر ٹائم پہ موقع پہ فرسٹ ایڈ نہ ملے تو وہ یقیناً اس کے لیے مسائل ہی مسائل ہیں. اور پھر جب وہ بندہ اپاہج ہو جاتا ہے پوری عمر کے لیے, وہ دوسروں کے لیے بھی وبال جان بن جاتا ہے. تو اس لیے گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ وہ اس کی طرف جو ہے نا خصوصی توجہ دیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ خواتین کو جو ہے نا وہ چونکہ پردے کا بہت ادھر جو سسٹم چلتا ہے, باقی علاقوں میں تو اتنا نہیں ہوتا. یہ پردے کی وجہ سے خواتین جو کہیں آ جا نہیں سکتی کیونکہ مردوں کے کندھوں پہ ساری ذمہ داری ہے. تو خواتین کے جو ایشوز ہیں, ان کو جو مسائل ہیں, ابھی کچھ ہماری بہنیں آئی ہیں ان کو لیٹ شاید پتہ چلا ہے یا وہ لیٹ پہنچ سکی ہیں. تو یہ کس طرح یہ خواتین مینج کرتی ہیں؟ زچہ بچہ کے مسائل ہیں اور بھی چھوٹے موٹے مسائل ہیں, یہ کس طرح مینج کرتے ہیں؟ کوئی دائی وغیرہ کا کوئی ادھر کوئی سسٹم ہے؟ کوئی خاص سسٹم نہیں ہے دائی وغیرہ کا, بس یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو بس حالات پہ چھوڑ دیتے ہیں. اور یہاں کے جو حالات دیکھ کر, یہاں کے جو ماحول کے موافقت سے بس اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ اکثر جو ڈیلیوری کیسز ہیں وہ ادھر ہی مطلب نارمل ہی گھر میں ہی حل ہو جاتے ہیں. اگر نہیں ہوتے ہیں تو پھر مجبوراً اگر سڑک ہوا تو گاڑی میں, ورنہ اٹھا کر کندھوں پہ لے جا کر کہیں جو ہسپتال ہے, کہیں یہ زچہ بچہ کا جو نظام موجود کہیں ہے وہاں لے کر جانا ہوتا ہے اور وہاں پھر یہ مسائل حل ہوتے. تو یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ یہاں LHVs وغیرہ جو دائیہ وغیرہ ہیں وہ ایک تو پراپرلی ہوتے نہیں ہیں اور یا ہوتی ہیں تو وہ انٹرینڈ ہوتی ہیں. اس وجہ سے یہ مسائل بھی بہت زیادہ ہیں. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی طرف ایک بار پھر آتا ہوں. آپ کی ڈاکٹرز کی ٹیم میں کتنے لوگ شامل ہیں؟ ہماری ڈاکٹرز کی ٹیم میں 6 لوگ شامل ہیں اور 4 لوگ یہاں سے ہم نے مقامی لوگ 10 بندے ہیں ٹوٹل. جو ہے رفائی کام کے میں وہ خدمت خلق کے جذبے میں انہوں نے آپ کو رضاکارانہ طور پہ سپورٹ کیا؟ جی جتنا ماشاءاللہ بولا ہے کہ تقریباً 4000 کے قریب ہم نے جو پیشنٹ چیک کیا ہے. تو یہ شاید اگر یہ 5-6 بندے نہ ہوتے تو ہمیں 2 دن کے بجائے یہاں 10 دن بھی کم پڑ جاتے ہیں. جی یہی چیز ہے. تو اس کیمپ میں COH کا کیا رول ہے؟ کمیونٹی یا ہومیوپیتھ میں گجرات کا صدر ہوں اور رول یہ ہے کہ ہم جو ہومیوپیتھی ہے نا اور ہومیوپیتھس کی جو ہے بہتری کے لیے پورے پاکستان میں کوشش کر رہے ہیں. اور ہمارے چیئرمین صاحب ڈاکٹر محمد اشرف چودھری, ان کی ہدایت پہ, اور ہمارے جو سیکٹری ہیں ڈاکٹر عقیل جوید صاحب اور چیئر پرسن صاحبہ جو ڈاکٹر سمینہ شہناز ہیں, ہم دن رات ہومیوپیتھس اور ہومیوپیتھس کی ترقی کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب ہر گھر میں ہومیوپیتھی جو ہے نا وہ میڈیسن جو ہیں وہ استعمال کی جائیں گی, کیونکہ عالمی ادارہ صحت کے مطابق جو ہومیوپیتھک طریقہ علاج ہے دنیا کا دوسرا بڑا طریقہ علاج ہے, سیف, افیکٹو اور کوئک. جی میں اس چیز کو اس موقع پہ تھوڑا سا میں بھی اس بات کا ذکر کرتا چلوں. COH کمیونٹی آف ہومیوپیتھ پاکستان یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس میں ہومیوپیتھس کے رائٹس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. اور ان جو اس کے بانی ہیں چودھری اشرف صاحب اور ان کے ساتھ میں ان کو سپورٹ کرتے ہیں جنرل سیکرٹری صاحب عقیل جاوید صاحب, ان تمام دوستوں کی یہ کاوش ہے کہ یہ خود ان مقامات کو کوشش کرتے ہیں لوکیٹ کرنے کی اور پھر اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ڈسکس کرنے کے بعد پھر موقع کی مناسبت سے اور مقامی دوستوں سے تعاون کے زمرے میں جو پھر چیز سامنے آتی ہے پھر کیمپ لگانے کا اہتمام یہ لوگ کرواتے ہیں. اور ساتھ میں الخدمت فاؤنڈیشن بھی ہمیں تعاون کرتی ہے. اچھا رضوان بھائی یہ بتائیں کہ آپ کے اس آج کی ڈیٹ میں یہ جو آپ جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں دبیر اس کا نام ہے, تو یہاں سے جو ہیلتھ کے ایشوز کو سالو کرنے کے لیے جو ہیلتھ سینٹرز ہیں ہسپتال ہیں وہ کتنی دور ہیں؟ یہاں سے تقریباً وہ کیج پہ پڑتے ہیں
اور عموماً جو ہر سہولت سے لیس وہ ہسپتال ہیں تو وہ بشام بھی نہیں ہے. پھر ہمیں مجبوراً سوات اور نیچے یہ بٹگرام 8 سے 10 ایبٹ گھنٹے آباد لگتے کا راستہ طے کرنا ہوتا ہے. تو راستے میں یہ مریضوں کو بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور ساتھ ساتھ اکثر میں تقریباً 20% اس طرح کیسز آتے ہیں کہ یا مریض کو وہ فوت ہو جاتا ہے اور یا اس کے بچے کو نقصان پہنچتا ہے. جی بہت مشکل حالات ہیں اس صورت میں. تقریباً 10-12 گھنٹے کا سفر کہیں پہ پیدل چلنا پڑ جاتا ہے, کبھی گدوں یا کھچروں کا سہارا لینا پڑتا ہے, کبھی کسی گاڑی کی سہولت لینی پڑتی ہے. یہ گورنمنٹ وقت سے یہ گزارش ہے کہ اس طرف توجہ دیں. ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں, سڑکیں, ہیلتھ کے ایشوز ہیں. تو اچھا, کاروباری جو مواقع ہیں ان کے بارے میں کچھ بتائیں. یہاں پہ روزگار زندگی کس طرح آپ مینج کرتے ہیں؟ یہاں پر جو روزگاری زندگی بیسکلی وہ ہم مطلب یہ ایگریکلچر سے وابستہ لوگ ہیں. سب سے مطلب میرے خیال میں 90% لوگوں کا یہ پیشہ کھیتی باڑی ہے. اس کے بعد یہ سائڈ پہ کہیں کہیں یہ چھوٹے چھوٹے بازار بھی ہیں تو وہاں دکانیں ہیں. اس کے علاوہ تھوڑے بہت لوگ یہ بطور ڈرائیونگ وہ کرتے ہیں. اور 100 میں سے تقریباً 2% یا 3 یا حتیٰ کہ 5 تک لوگ یہ گورنمنٹ امپلائی ہیں اور وہ ان کا ذریعہ روزگار ہے. صحیح ہے. اب چونکہ برف باری کا سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے تو اس میں جو متاثرین ہیں, ابھی تک میں نے دیکھا ہے کہ خاص قسم کا جو ورک ہے نا, جو ہونا چاہیے تھا, جس طرح کے معاملات ہیں, ہیلتھ کے ایشوز ہیں, روزگار کے مسائل ہیں, تو اسکول کالجز کا بھی میں دیکھا ہے یہاں پہ کوئی خاطر خواہ کو مجھے کچھ نظر نہیں آیا. تو کس طرح یہ سارا سسٹم یہ کیسے مینج ہوتا ہے؟ بس یہ ایک طریقہ کار سے چلتا رہتا ہے نہ. اسکول بھی دیکھیں, میں خود یہ محکمہ ایجوکیشن سے وابستہ ہوں تو سکولز میں مثلاً کہ جو معیار ہونا چاہیے تعلیم کا وہ نہیں ہے. اس کے علاوہ ہسپتالوں میں جس طرح ہونا چاہیے وہ اسی طرح بالکل نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں مثلاً کہ برف باری کا سیزن بھی آتا ہے, سب کچھ آتا ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ یہ سڑک بحال تھا تو ایک حد تک لوگوں کو آسانی تھی. اب بس پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا. امید ہے کہ یہ جو کچا سڑک ہے یہ بن جائے گا اور اسی طرح بس یہ نظامی زندگی چلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. کافی حد تک دیکھا کہ اپنی مدد آپ کے تحت لوگ سسٹم چلا رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی طرف ایک بار پھر آتا ہوں. یہ مجھے بتائیں, آپ نے یہ کیمپ کیا ہے, کل بھی کیمپ کیا ہے, میں بھی اس کیمپ میں شامل تھا, تو آپ کی نظر میں جو ڈیزیز ہیں وہ کس قسم کی ڈیزیز کو آپ کو فیس کرنا پڑ رہا ہے؟ یہ کس قسم کے جو مریض ہیں آپ کے پاس آئے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب, جیسا کہ میں نے بتایا کہ پہاڑی علاقے میں ہم 2 سال سے کیمپس کر رہے ہیں. ادھر سب سے زیادہ مسائل جو ہیں معدے کے مسائل ہیں, کان کے مسائل ہیں, گردوں کے مسائل ہیں, اور جوڑوں کے درد کے جو کامن چیزیں ہیں, اور سکن ڈیزیزز کے جو ہے نا وہ بھی ہیں. یہ 5-6 جو بیماریاں کامن ہیں. نزلہ زکام, بخار, کھانسی تو یہ موسم میں تو عام 12 مہینے چلتا ہے ان کا. یہ مین ایشوز ہیں. اور اس حوالے سے جو میں نے آبزرو کیا ہے, یہ کیونکہ جو غذائی ضرورت ہے وہ نہ پوری ہونے کی وجہ سے یہ مسائل ہو رہے ہیں. کیونکہ میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ 12-13 گھنٹے خاص طور پر ہم لوگوں کے لیے میں بھی ان کا 6 سے 7 گھنٹے لگے. ہمارے لیے 12-13 گھنٹے کا سفر ہے اور میں بھی ایک ٹائم کا یہ کھانا کھا کے اپنا گزارا کر رہے ہیں. غذائی ضرورت نہ پوری ہونے کی وجہ سے یہ مسائل ہو رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیں, یہ جو کمپنیز میڈیسنز بنا رہی ہیں ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کیا وہ اس خدمت خلق میں وہ فری کیمپ لگانے والے جو لوگ ہیں ان کو میڈیسنز کی فراہمی میں حاصل اپنا ڈھیلا رکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ میڈیسن کیمپ میں آئے اور لوگوں کے لیے جو فائدہ مند ہو؟ دیکھیں جی, کمیونٹی یا ہومیوپیتھ کے پلیٹ فارم سے نا ہم آج یہ اعلان کرتے ہیں آپ کے ذریعے کہ پورے پاکستان میں, ٹھیک ہے, کسی کو بھی, کسی دوست کو, کسی بھائی کو, ہماری بہن کو, کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور وہ خاص طور پہ جو اس طرح کے علاقے ہیں, چاہے وہ میدانی علاقے ہیں, ریگستان کے علاقے ہیں, چاہے پہاڑی علاقے ہیں, اگر کمپنیز ہمیں تعاون کرے تو ہم گھر گھر جانے کے لیے تیار ہیں. یہ ان کا رول ہو سکتا ہے کیونکہ فائنینشلی ہر بندہ اس چیز کو نہیں کر سکتا. ہر بندے کے اپنے معاملات ہوتے ہیں, اپنا طریقہ زندگی ہوتا ہے اور بندہ باؤنڈ ہوتا ہے. اگر ہمیں میڈیسن کی سہولت ملے ہر طرح کی تو ہم انشاءاللہ جب تک زندگی ہے خون کے آخری قطرے تک یہ جذبہ ہم اور کمیونٹی یا ہومیوپیتھ پاکستان کی پوری ٹیم ہم اس جذبے کے خدمت کے لیے تیار ہیں. اور انشاءاللہ یہی ایم ہے, خدمت خلق, اور یہی حقیقی زندگی ہے. اور میرے خیال میں اور ہمارا ایمان ہے, یقین ہے کہ ہم خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ جانے ہیں, دنیا سے جانا ہے. نیکی, اچھائی, نیک اعمال اور جو صدقہ جاریہ والے کام ہیں صرف وہی زندہ رہنے ہیں, باقی سب فنا ہو جانا ہے. میں اس موقع سے انصاف نیوز ایجنسی کے پلیٹ فارم سے میں جتنے بھی فارمیسیز ہیں, ہومیوپیتھی کی ہو,
ہربل کی ہو، اس کے علاوہ ایلوپیتھک ہو، میں سب سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس معاملے میں ڈاکٹرز کے ساتھ تعاون کریں، اور میڈیسنز کی جو فراہمی ہے وہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ رفع عامہ کے لیے اور سیلاب زدگان کے لیے وہ فراہم کریں، تاکہ اتنی قیمتی جانیں ہیں، اتنا پاکستان کے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے، ان لوگوں میں بھی یقیناً ان کو اگر وسائل ملتے ہیں تو یقیناً یہ ٹیلنٹ کھل کے سامنے آ سکتا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ اور پرائیویٹ لیول پہ جو لوگ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، کر سکتے ہیں، وہ لازمی اس میں کنٹریبیوٹ کریں۔ اور ہمارے جو ہیں سی او ایچ کے پلیٹ فارم پہ بھی آپ ہمیں اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں، الخدمت سینٹر پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، تاکہ ان لوگوں تک جو ہے نا بنیادی ضرورتیں جو ہے نا پہنچیں۔ اب سردی کا سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے، یہاں پہ یقیناً گرم کپڑوں کی بھی ضرورت ہے، لحافوں کی بھی ضرورت ہے، سویٹرز کی بھی ضرورت ہے، شوز کی ضرورت ہے۔ تقریباً سمجھ لیں کہ جو ہم میدانی علاقوں میں چیزیں یوز کرنے والے لوگ ہیں، آسانی سے دکانوں سے جا کے خرید سکتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ چیزیں محال ہیں۔ تو رضوان بھائی، یہ جو اب چونکہ میرے خیال میں پچھلے سال فلڈ آیا ہے، تو اب تک یہ جو گرمی سردی کے جو معاملات ہیں، اس میں الخدمت سینٹر جو اپنا اس نے بھی کافی سپورٹ کیا ہے۔ موسم کے حساب سے آپ کے پاس کچھ مواد ہے، کپڑے وغیرہ، اور لوگوں کے پاس ضرورت زندگی اس طرح گزارنے تو کے لیے؟ یہ سوری، یہ تقریباً یہ اگست میں آیا ہے نا یہ سیلاب، ہاں، تو 6 ماہ پہلے۔ اب تک تقریباً میرے اس کے مطابق کیوں اور ہمارے صدر صاحب کے مطابق ہم نے کوئی تقریباً یہ کوہستان لور میں 1300 پلس پیکیجز یہ راشن کے، فی الحال ہم نے راشن پہ فوکس کیا تھا کیونکہ لوگوں کو بہت زیادہ مسئلہ راشن کا تھا، تو 1300 پلس پیکیجز ہم تقسیم کر چکے ہیں۔ اور اب بھی ہم نیچے مرکز سے رابطے میں ہیں، اپنے سارے جو ریجنز ہیں ان سے رابطے میں ہیں کہ اگر ہمیں کچھ یہ گرم کپڑے، لحاف، کمبل وغیرہ یہ مل سکیں تو یہ ہوگا کہ یہ ہم جو یہ سیلاب زدگان ہیں اور جو متاثرین ہیں ان تک پہنچا سکیں، تاکہ یہ آگے سب سے زیادہ مسئلہ یہ جو بے گھر لوگ ہوئے ہیں سیلاب میں، جن کے گھر بہ چکے ہیں، ان کو مسئلہ ہے، کیونکہ اکثر بلکہ 100 میں سے 99% لوگوں کے جو بے گھر ہوئے ہیں وہ اس طرح ہیں کہ وہ ود سامان ان کا گھر بہ چکا ہے، چانک اس طرح ہیں، بالکل خالی ہاتھ ہو گئے ہیں۔ تو ان کے لیے مثلا اب یہ سردی گزارنا ان کے لیے محال ہے ود آؤٹ یہ ان چیزوں کے۔ تو اس مد میں اگر کچھ ان کے ساتھ مدد ہو سکے تو بہتر ہے۔ اور اب ہم بھی کوشش میں ہیں، لیکن یہ بدقسمتی سے، یہ سب سے بڑی بدقسمتی کہہ لیں کہ سارے پاکستان میں یہ سیلاب آئی ہوئی ہے، تو الخدمت ہر جگہ تو نہیں پہنچ سکتی ہے، اپنے بساط کے مطابق کوشش کر رہی ہے۔ پچھلے دنوں ہمارے پاس کوئی 100 تک یہ لحافیں آئی تھی، تو ادھر ہم نے تقسیم کی ہوئی ہے۔ اور ہمارے جو لوور کوہستان ہے وہاں تقریباً حکومتی ریکارڈ کے مطابق 1000 پلس جو گھر ہیں وہ دریا برد ہوئے ہیں، تو وہ تو بہت کم ہوئے اس لحاظ سے نا۔ تو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، اپنے ادھر ہی بھی کوشش کر رہے ہیں، اور نیچے سے بھی یہ کوشش ہو رہا ہے، لیکن بس اب تک مطلب جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوا ہے، ہماری الخدمت کی طرف سے بھی نہیں ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، وہ کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن ہمارا جو علاقہ ہے، ہمارا ضلع ہے، وہ یہاں جہالت بہت زیادہ ہے۔ تو یہاں اس طرح ہوتا ہے کہ جو متاثرین ہیں ان کے ساتھ ساتھ 2-3% اس طرح بھی ہوتے ہیں کہ جو غیر متاثر ہوتے ہیں، وہ بھی یہ امداد لینا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ تو ہاں، اور دوسرا ایک حد تک جو بااثر لوگ ہیں، تو اکثر اگر الخدمت بھی اس علاقے کی مناسبت سے الخدمت بھی ایک حد تک ان کی بات کو مانتی ہے، تو اس وجہ سے ہمیں 50% اگر ہم مستحقین کو دیتے ہیں تو 50% غیر مستحقین کو جاتا ہے۔ حالانکہ بطور الخدمت کا ایک ذمہ دار میرے اپنے ٹوٹل جو ضلعی باڈی ہے، اپنے جو جماعت کے اراکین ہیں، اب تک ہمارے مطلب آپس میں مخالفت ہے، ہمارا اختلاف چل رہا ہے اس بات پہ، کیونکہ میرے مطابق وہ اگر دے رہے ہیں تو وہ صرف مستحقین کو دیں، غیر مستحقین کو نہ دیں، تو اس کو ملے۔ تو وہ ضرورت مندوں کو دیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو غیر ضرورت مند ہیں ان کا بھی کام چل جاتا ہے، وہ بطور مافیا اس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے میرے مطابق۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بار پھر آپ کی طرف، اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا جو، اور چونکہ میں بھی آپ کی ٹیم میں شامل ہوں، تو آپ نے تقریباً ادھر 2 دن کام کیا ہے، اور اس کے علاوہ سفر میں بھی ظاہر بات ٹائم لگا ہے، اور ہمارا یقیناً کلینک جو ہم کرتے ہیں اپنے اپنے علاقے میں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں، تو کیا اس حوالے سے آپ کو کوئی یومیہ اجرت ملی ہے؟ جی نہیں، کوئی یومیہ اجرت نہیں ہے۔ یہ ہم جیسے کہ بتایا کہ یہ ہم
فی سبیل اللہ یہ کام کرتے ہیں. یہ سارے کلینک وغیرہ وہ جو بھی ہوتا ہے ہم اس کو پوسٹ پون کرتے ہیں, اور الحمدللہ ہمیں اس کام پہ شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ کے, اللہ نے یہ ہمیں سعادت نصیب فرمائی ہے. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ جب تک خون کا ہری قطرہ ہے ہم انشاءاللہ یہ خدمت کرتے رہیں گے, اور باقی انشاءاللہ ہم اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑتے ہیں. اللہ بہتر دلوں کے راز بہتر جانتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, یہ بات کرنی بہت ضروری تھی. بعض حلقوں میں یہ بات مشہور ہے کہ ڈاکٹرز جو ہے نا وہ فیسیں نہیں چھوڑتے, اور میں چونکہ اس فیلڈ میں خود بھی کام کرتا ہوں اور اس ٹیم کا حصہ ہوں. ہمارے ساتھ 2 لیڈی ڈاکٹرز بھی آئی ہیں, اور ہمارے ساتھ ایک جونیئر ڈاکٹر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ آئے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں, اور میں بھی. ہم نے اللہ کی رضا کے لیے ہم ادھر آئے ہیں سارے کام چھوڑ چھاڑ کے. اور یہاں کی انتظامیہ جو جہاں پہ ہم نے اسٹے کیا ہے, ان لوگوں نے بھی ہمارے ساتھ کافی تعاون کیا ہے, ہمارے رہنے کا بندوبست کیا ہے, ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کیا ہے, پورا پروٹوکول ہمیں دیا ہے. ان کی میں ان تمام دوستوں کا, یہ سب دوستوں کا میں مشکور ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. اور اس چینل کے توسط سے یہ میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ فلاحی کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور دکھی انسانیت کی خدمت کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.